अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। माज़रत ख्वाह हूँ कि आप लोगों को जो है वो इंतज़ार करना पड़ा। कल मैंने एपिसोड अपलोड नहीं की थी और वजह कोई ख़ास नहीं थी, बस मुझे ही सुस्ती हो रही थी। थोड़ा सा जो है मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ कि रोज़ाना मुझे एपिसोड अपलोड करनी है। अब से मैंने सोचा है कि इतवार के दिन जो है वो रिलैक्स किया करूँगी। इतवार को कोई एपिसोड अपलोड नहीं होगी। आप भी सुकून माहौल में अपनी छुट्टी एंजॉय किया करें और मैं भी इस दिन को एंजॉय किया करूँ और मुझे ये टेंशन ना हो कि हाँ जी आज रिकॉर्डिंग नहीं की, करनी है, फिर उसको एडिट करना है, अपलोड करना है। थोड़ा सा जो है एक दिन का ब्रेक सबको लेना चाहिए हफ़्ते में। तो आइंदा से आप लोगों को इतवार के दिन एपिसोड नहीं मिला करेगी। बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम और तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है अहद, मुसन्निफ़ा है सोफिया भट्ट और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 23। भाईजान आपका दामाद लाखों में एक है। नाश्ता तो वो तीनों पहले कर चुके थे। अब खोला और दामाद का साथ देने के लिए उनके साथ बैठे चाय पी रहे थे जब बीना भुप्पो ने खुश दिली से तबसरा किया। मामा का सेरों खून बढ़ा और जामिन मुस्तफ़ा ने खुद को शर्मिंदा होते हुए पाया। मेरे दामाद सा कुर्रा अर्श पर एक है। बाबा के जवाब ने मामा को ठिठकाया। जीवन साथी के साथ उम्र का इतना हिस्सा गुजारा था कि उनके चेहरे के हर रंग, उनके लहजे का हर उतार चढ़ाव समझ जाती थी, जबकि माँ जाई भाई की बात को उनका गरूर समझकर हंसती। मामा ने गौर से सबकी शक्लें देखीं। खोला ने मुस्कुराने की भरपूर कोशिश की। बाप को अपनी वजह से वो इतनी तकलीफ़ में देख चुकी थी कि अभी माँ को इस कर्ब में देखने का हौसला ना था। मेरा ख्याल है खोला अब चलें, मुर्क और अब्बास इंतज़ार कर रहे होंगे। जामिन जब मामा के इसरार पर खामोशी से खाए चले जा रहे थे ने हाथ रोका और बोले। जिस मुर्क, जिस अब्बास को वो नज़रअंदाज करते रहे थे, आज उन्हीं का नाम का बहाना बना रहा था खोला को साथ ले जाने के लिए। हाँ हाँ खोला, जल्दी करो बेटा, मामा ने कहने के साथ साथ खोला को आँख का इशारा भी किया। वो बाबा को देखे बिना उठ गई। वो जानती थी उनकी निगाहें जो सवाल करेंगी अभी उसके पास उनका जवाब नहीं। कमरे में आकर वो बेड पर बैठ गई। वो सोचना चाहती थी कि कोई फ़ैसला करना चाहती थी, मगर ये आज शॉपिंग पे जाने ना जाने का फ़ैसला नहीं था जो आसानी से हो जाता। वो इस तरह की हालत में बेड पर दोनों अतराफ़ रखे हाथों पर वज़न डाले हिल रही थी। बहुत ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि बाबा कमरे में दाखिल हुए। वो जाकर उनसे लिपट गई। ये शख्स वो वाहिद शख्स था जिसके सामने वो खुलकर रो सकती थी, हालांकि जानती थी कि उसके आंसू बाबा के लिए कितनी बड़ी आजमाइश है। लेकिन वो भी क्या करे, उसे भी तो एक कंधा चाहिए था। जितने आंसू बहाना है अभी बहा लो खोला, उसके बाद हिम्मत से फ़ैसला करो। बाबा ने उसके सर पर हाथ फेरा। फ़ैसला कर चुकी हूँ बाबा। प्रोफेसर ज़ैद अब्सार का हाथ उसके बालों पर रुका। मैं जामिन मुस्तफ़ा के साथ जा रही हूँ। मैंने उस शख्स का साथ उस हालत में पाया जब मेरा दिमाग माऊफ था, जब मैं होश में थी और नहीं भी थी। मैं नहीं जानती थी कि क्या होता जा रहा है। उसने बाबा के सीने से सर उठाया और अपने आंसू पोंछे, और जब बोली तो अल्फाज और उनका मतलब बहुत वाज़ेह था। मगर उस शख्स को छोड़ूंगी मैं उस वक्त जब पूरे होशो हवास में लौट आऊँगी और ये समझ जाऊँगी कि मेरे साथ हुआ क्या है। हर चेहरा अपना था, हर चेहरे से जुदाई मुहाल थी, मगर यहाँ रहना भी तो मुहाल था। बोझल दिल के साथ सबसे अलविदा होकर वो इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ मुड़ा। ड्यूटी पर मौजूद एहलकार की तरफ पासपोर्ट और टिकट बढ़ाते हुए उसका जी चाहा कि मुड़कर एक बार अब्बू अम्मी को देखे। उसने हल्की सी जो गर्दन मोड़कर देखा कि अम्मी अब्बू उसके पीछे ही चले आए थे। मत जाओ बेटा, अम्मी ने वो जुमला दोहराया जो उसका वीज़ा लग जाने की खबर सुनने के बाद से सैकड़ों मरतबा अदा कर चुकी थी। मत परेशान करो उसे, दुआ के साथ रुखसत करो, अब्बू ने अम्मी को तनबीह की। वो समझदार इंसान थे, वो जानते थे अब बेटे को रोक नहीं सकते और जाना शायद उसके लिए बेहतर भी था। अल्लाह हाफिज़। वो एक बार फिर अब्बू के गले लगा, अम्मी को गले से लगाकर प्यार किया और पीछे खड़े बहन भाइयों को हाथ हिलाकर नम आंखों के साथ अंदर चला गया। वो जा रहा था दूर, यहाँ से बहुत दूर। गौर से आए मेहमान वलीमा की सुबह ही चले गए थे। मुस्तफ़ा, अमीन, अब्बास और मुर्क खोला के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें आज का दिन उसके साथ गुजारकर सुबह सवेरे निकलना था और मुर्क को उसके हॉस्टल छोड़कर गोठ जाना था। मुस्तफ़ा अमीन की शफ़क़त वही थी, मुर्क का खुलूस वही था, अब्बास की मस्तियाँ वही थी, मगर एक शख्स के बदल जाने से लगता था कि दुनिया बदल गई, हर चेहरा बदल गया। वो शर्माना भूल गई थी। कोई बात नहीं, सबको लगा कि पढ़ी लिखी खुद एतमाद लड़की है, उसे ये रंग ढंग नहीं आते, मगर वो मुस्कुराना भूल रही थी। ये बात सबके लिए अचंभे की थी
और मुस्तफ़ा अमीन के लिए परेशानी की। उन्होंने नरमी से स्वभाव से चंद एक सवाल भी किए। उसने बमुश्किल खामखा मुस्कुरा कर उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की, मगर ऐसा था कि मुस्तफ़ा अमीन मुतमईन हुए ना थे। सामिन मेरी औलाद में से सबसे अलग है, उसे समझना कुछ मुश्किल है, मगर जब कोई समझ जाता है तो सिवाय मोहब्बत के उसके लिए कोई और जज्बा महसूस नहीं कर सकता। वो पता नहीं बहू को कुछ बताना या समझाना चाह रहे थे या बेटे के लिए अपनी दिली कैफियत बयान कर रहे थे। खोला को समझ न आई, उसका तो बस चेहरे का रंग बदला ये सुनकर। मैं उन्हें खूब समझ गई हूँ बाबा, और सिवाय नफ़रत के उनके लिए कोई और जज्बा महसूस नहीं करती, उसने सोचा था। रात अब्बास ने बारबेक्यू का प्रोग्राम रख लिया। खुद ही उसके मामा बाबा और अक्सा तैमूर को इनवाइट भी कर लिया। मामा बाबा तो नहीं आए जैसा कि उसे और जामिन को उम्मीद थी। अक्सा और तैमूर बच्चों के साथ आए थे। अक्सा ने महसूस किया था कि खोला चुप चुप सी थी। मेहंदी की रात जो बात पे बात खिलखिलाहटें थी वो अब नहीं थी। उसने कुरेदना भी चाहा, मगर सामने खोला बिन्नत ज़ैद थी जो जितना बताना हो बताती थी, जब जो जितना छुपाना हो छुपा लेती थी। सुबह जामिन उन तीनों से मिले बिना घर से निकल गए थे। मुल्क की क्लास की वजह से उन्हें जल्दी निकलना था, वरना वो उनका इंतज़ार कर लेते। मुस्तफ़ा अमीन को उसने जाते हुए बहुत आज़रता देखा था। उसे उन पर तरस आया था। आज से पहले उसे लगता था कि बाप बेटे के बीच अगर ताल्लुकात खुशगवार नहीं हैं तो यकीनन कसूरवार मुस्तफ़ा अमीन होंगे, मगर आज उसे ऐसा नहीं लग रहा था। मुस्तफ़ा अमीन एक बार फिर उन्हें गोट आने की दावत दे रहे थे। उसने मुस्कुराकर सर हिलाया था। वादा वो कर नहीं सकती थी। मेरी छुट्टियां हो तो फिर आइएगा, पहले नहीं, मुर्क ने जल्दी से ताकीद की। उसने फिर सर हिला दिया था। उनको रुखसत करने के बाद वो कमरे में चली आई। कुछ देर यूं ही बैठी रही, फिर ग्लास वाल की स्लाइड हटाकर बालकोनी में चली आई। निगाहों के सामने कुछ घर और फिर उनसे परे ताहद्दे निगाह फैला हुआ समंदर था। ऐसा घर, ऐसा मंजर उसका ख्वाब था। प्रोफेसर ज़ैद अब्सार जब घर बनवाने का इरादा रखते थे तो उसने ऐसी ही जगह पे प्यारा सा घर बनाने की ख्वाहिश की थी, मगर प्रोफेसर साहब जैसे ईमानदार और तनख्वाहदार बंदे के लिए इस पोश इलाके में घर बनवाना या ख़रीदना मुमकिन ना था। आज वो शहर के महंगे तरीन इलाके की 2 कनाल की कोठी में खड़ी थी। मनपसंद मंजर निगाह के सामने था, मगर वो खुश ना थी। उसकी निगाह नीचे भटकते हुए फिर उन सब्ज़ पत्तों पर चली गई थी जिसपे सफ़ेद और गुलाबी फूलों के गुच्छे अभी बहुत कम थे और टेरेस पे पूरी तरह चढ़ी ना थी अभी। क्या जामिन मुस्तफ़ा को पता था कि उसे इन फूलों से इश्क है? उसने सोचा और फिर सर झटका। पता नहीं ये बेल पहले लगी होगी या धोखे का रिश्ता पहले शुरू हुआ होगा। गेट खुला और जामिन मुस्तफ़ा की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। ट्राउज़र शर्ट में आज भी वो हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहे थे, मगर दिल की धड़कन उन्हें देखकर मामूल के मुताबिक रही, ना थमी ना ही तेज़ हुई। दिल का राब्ता उस शख्स के साथ वाकई ख़त्म हो गया था। वो नज़रें फेर कर समंदर की लहरों को देखने लगी। जामिन ने उसे वहाँ खड़े देख लिया था, इसलिए कमरे में दाखिल होने के बाद सीधे उसके पास आए थे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वो उनसे बात ना करना चाहती थी, मगर थी तो मुसलमान ना। मुँह ही मुँह में सलाम का जवाब दिया। क्या हो रहा है? उसे हैरत इस बात पे होती थी और फिर गुस्सा इस बात पे आता था कि वो उसके साथ यूँ मुखातिब होते थे जैसे उनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ ही ना था, जिससे उसकी ज़िंदगी में भौचाल आ गया था। वो इस ढिठाई पर दांत पीस कर रह गई थी। मुर्ख चली गई, अब्बास चला गया और बाबा भी चले गए। वो उनकी तरफ मुड़ी और कुनीन जैसे लहजे में गोया हुई। जामिन मुस्तफ़ा किसी एक रिश्ते के साथ तो सच्चे होंगे आप? तुम्हारे साथ। जवाब में लम्हा भर की ताख़ीर ना हुई। इस बयान पर वो सीख पा हुई। मरते दम तक एक टांग पर खड़े रहकर ये स्टेटमेंट देंगे ना तो फिर भी यकीन नहीं कर सकती। वो फिर समंदर की तरफ देखने लगी। तैमूर ने इनवाइट किया है आज, याद है ना? उन्होंने मौजू तब्दील किया। मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी। ठीक है, अक्सा को मना कर दो, वो आराम से कहकर कमरे में चले आए। एक बात पूछ सकती हूँ? वो भी पीछे पीछे आई। इजाज़त की ज़रूरत नहीं। कहाँ से आए हैं आप? कब्रिस्तान से। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसी। इसी जवाब की उम्मीद थी उसे। अब तो आपका मकसद पूरा हो चुका जामिन मुस्तफ़ा। अब कब्रिस्तान जाने का मकसद क्या? मतलब ये कि ड्रामा करने की अब तो ज़रूरत नहीं रही। फिर मरी हुई माँ को तो बख्श दें। वो जैसे उसकी बात की तह में पहुँचे थे। उनका चेहरा सुर्ख हुआ। वहाँ मेरी माँ है, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा, ना ही अपनी माँ के हवाले से ऐसी कोई बात सुन सकता हूँ। आइंदा ऐसी बात मत करना खौला। उन्होंने ऐन उसके सामने आकर संजीदगी से कहा तो वह हुकारा भरती हुई फिर टेरेस की तरफ चली आई। बढ़ाया सच्चा। तुम्हारी बीवी इंसोमनिया का शिकार है क्या? उसकी कोलीग सुमेरा ने पूछा तो चंद लम्हों के लिए मुर्तज़ा कुछ भी बोलने के काबिल ना रहा। हाँ, उसे नींद कम आती है। वो माथे को एक उंगली से रगड़ता हुआ बोला।
اتنے حسین تو تم ہو نہیں کہ اس کی نیندیں اڑا دو۔ سمیرہ ہنسی، وہ بھی مسکرا دیا۔ ویسے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہ اسے کیسے بتا دیتا، اس لیے خاموش رہا۔ میں نے دیکھا اسے اس دن مال میں، فریش بالکل نہیں لگ رہی تھی، کمزور ہو گئی ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں۔ حالانکہ 2 سال پہلے جب اس سے ملی تھی تو اس کی صحت بہت اچھی تھی۔ ہاں، سلیپ ڈس آرڈر کا شکار ہے، ٹریٹمنٹ لے رہی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ تم سناؤ، شادی کے بعد جاب کا ارادہ ہے یا نہیں؟ نعمان کیا کہتا ہے؟ مرتضیٰ گفتگو کو اس موضوع پر لے آیا جس پر بات کرتے ہوئے سمیرہ باقی سب بھول جاتی تھی۔ 15 منٹ بعد جب وہ اس کے آفس سے نکلی تو اس نے سر بے اختیار ہاتھوں میں تھاما، کئی لمحے یوں ہی بیٹھا رہا۔ اس ایک حادثے نے ان کی زندگی کو اس قدر ڈسٹرب کیا تھا کہ اس کے اثرات اب گھر سے نکل کر باہر والوں پر بھی ظاہر ہونے لگے تھے۔ یہ ٹھیک نہیں تھا، بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ فائقہ کے ساتھ سنجیدگی سے بات کرے گا۔ بہت ہو گیا پیار محبت کا لہجہ، اب اسے سختی کرنی پڑے گی۔ مگر اس نے تھک کے سر کرسی کی پشت کے ساتھ لگایا۔ مگر چیخا چلایا تو وہ ایک بار پہلے بھی تھا، پھر کیا ہوا؟ وہ بالکل چپ ہو گئی۔ اس نے ڈر کر چلانا چھوڑ دیا، خوف زدہ ہو کر بلک بلک کر رونا چھوڑ دیا، سوتے سوتے چیخ کر جاگنا اور پھر کانپنا چھوڑ دیا، بلکہ سونا ہی چھوڑ دیا۔ وہ بالکل چپ ہو گئی۔ اب تو وہ اسے اس حادثے کے بارے میں بات بھی نہیں کرتی تھی، بالکل چپ رہتی تھی۔ پھر بھی وہ تکلیف محسوس کرتا تھا کیونکہ وہ نہیں رہی تھی جو اس کالی رات سے پہلے تھی۔ وہ ٹوٹا ہوا کانچ کا گلدان ہو گئی تھی جسے جوڑنے کی کوشش میں اس نے اپنی انگلیاں فگار کر لی تھیں، مگر اپنی پہلے والی حالت میں آتی نہ تھی۔ کون ہے غلام نبی؟ وہ کارڈ لیس کاؤنٹر پر رکھ کر مڑا تو پیچھے ضامن مصطفیٰ کو کھڑے پایا۔ مامی کچھ چاہیے تھا ادا سائیں؟ ہاں، چائے 1 کپ۔ اور مامی سے بات کیوں نہیں کروائی میری؟ مجھے لگا کہ آپ ابھی مصروف ہیں۔ ضامن مصروف نہ بھی ہوتے تو غلام نبی نے مامی کو یہی جواز دینا تھا بات نہ کروانے کا۔ اس نے سوچ لیا تھا چھوٹے سائیں کی شادی ہونے کے بعد کچھ باتوں پہ سختی کے ساتھ عمل کرنے کا۔ تمہیں پتہ ہے غلام نبی کہ میں کتنا بھی مصروف ہوں، مامی سے بات ضرور کرتا ہوں۔ ہاں پتہ ہے مجھے۔ غلام نبی کی بڑبڑاہٹ اتنی تھی کہ ضامن سن نہ پائے اور کچن سے نکل کر اسٹڈی کی طرف آ گئے۔ اس چھوٹی سی لائبریری میں زیادہ تر کتابیں ان کی ماں کی تھیں، اس لیے انہیں اس کمرے سے عشق تھا۔ خولا صبح سے اسی لائبریری میں تھی۔ مصطفیٰ، امین، عباس اور مرغ کے چلے جانے کے بعد وہ بیڈ روم میں جانے سے اعتراض برت رہی تھی۔ رات بھی بہت دیر سے کمرے میں آئی اور آتے ہی سو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے ضامن کے کان میں کچھ ایسے لفظ پڑے کہ وہ ٹھٹک گئے۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم کس سے بات کر رہی تھی، میں یہ پوچھوں گا کہ کیا بات کر رہی تھی۔ بات ختم کر کے خولا نے موبائل اپنے آگے کھلی کتاب پر رکھا تو انہوں نے پوچھا، عبدالہادی کے کیس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ میں نے ایڈوکیٹ معظم ندیم سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ یہ کیس لڑے۔ اس نے اپنے ایک ساتھی وکیل کا نام لیا۔ خولا، تم اس کیس کو چھوڑ چکی ہو؟ ہاں، میں اس کیس کو چھوڑ چکی ہوں، میں یہ کیسے بھول سکتی ہوں؟ مگر ضامن مصطفیٰ، آپ بھی ایک بات یاد رکھیں، ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ میں یہ کیس نہیں لڑوں گی۔ اس ایگریمنٹ میں ایسی کوئی شک نہیں تھی کہ میں اس کیس کے بارے میں بات بھی نہیں کروں گی۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پھر سے کوئی ڈرامہ رچانا پڑے گا۔ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں رچایا تھا، بار بار ایسے لفظ مت بولو۔ قربان اس جھوٹ پہ، کیونکہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک ڈرامہ رچایا گیا، حسین اتفاقات کا ڈرامہ، محبت کا ڈرامہ، میرے باپ کو بلیک میل کیا گیا۔ خولا، ہمیں اس بات کو بھول جانا چاہیے، انہوں نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ نرمی سے کہا۔ بھول جانا چاہیے؟ واہ ضامن مصطفیٰ، بہت آرام سے کہہ دیا آپ نے کہ بھول جانا چاہیے۔ سانپ بن کر ڈستا ہے وہ کاغذ مجھے، آنکھ بند کرتی ہوں تو وہ سنگچور مجھے اپنے باپ کے ہاتھ میں نظر آتا ہے، جس کے زہر کے اثر سے میرا باپ کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا، جس کے زہر سے میرے خواب، میری خوشیاں، میری امیدیں تڑپ تڑپ کر دم توڑ گئیں۔ آپ کی محبت کی پٹاری سے نکلے سانپ نے ایسا ڈسا کہ پانی مانگنے کا موقع بھی نہ ملا ضامن مصطفیٰ۔ وہ نیلی پڑ رہی تھی، وہ نفرت، تنفر اور غضب سے نیلی پڑ رہی تھی۔ خولا، تمہیں مجھے کچھ کہنے کا موقع دینا ہوگا۔ ضامن نے خود کو بے بسی کی انتہا پر پایا۔ کہیں ضامن مصطفیٰ، میں سن رہی ہوں، اب جو جال بچھانا چاہتے ہیں بچھا لیں۔ اتنی بے اعتباری تھی، اتنا تنفر تھا کہ ضامن کو لگا وہ اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں گے، پھر بھی اسے اس دل میں اس کی شریانوں میں بھاگتی دوڑتی محبت نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس وقت اس کی آنکھوں کے اور ان کے جذبات کے بیچ ایک تمیز چادر تنی تھی۔ بلا شبہ بے اعتباری اور تنفر کی یہ چادر ان کی اپنی بچھائی ہوئی تھی، اس لیے اسے ہٹانا بھی اب ان کا کام تھا، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جان سکتے تھے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ خولا، میں مجبور تھا، انہوں نے ایک کوشش کی۔ ٹھیک ہے، مان لیا ضامن مصطفیٰ، آپ بہت مجبور تھے۔ وہ ہنسی تھی، تنفر کی چادر مزید ایک تہ موٹی ہو گئی۔
بتائیں گے آپ کی کیا مجبوری تھی؟ آپ کی بہن کو اغوا کر لیا تھا کسی نے، یا بھائی کی گردن پہ پستول رکھتی تھی، یا پھر آپ کی کوئی ویڈیو لیک کرنے کی دھمکی دے دی تھی؟ اس کی آنکھوں میں بے اعتباری تھی، تنفر تھا اور ہونٹوں پر کانٹے دار ہنسی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس وقت لفظوں کی ایک کتاب بھی اس کے سامنے پڑھ دیں تو وہ یقین نہیں کرے گی، اعتبار نہیں کرے گی۔ اس لیے مزید ایک بھی لفظ کہے بنا وہ مڑے اور لائبریری سے نکل گئے۔ شام کے وقت ضامن مصطفیٰ کسی سے بات کرتے ہوئے آئے تھے اور اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے موبائل تھامنے کے بجائے سوالیہ نگاہ سے انہیں دیکھا۔ اقصیٰ ہے، انہوں نے بتایا۔ اقصیٰ کی کال کل سے آ رہی تھی مگر وہ یکسر نظر انداز کر رہی تھی۔ اب بات کیے بنا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ اقصیٰ نے اس کی آواز سنتے ہی اسے بے بھاؤ سنانی شروع کر دی تھی۔ اقصیٰ، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اس نے بودا سا بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ وہ بدتمیز ہنستی تھی، اس کی مانی خیز ہنسی پر اس کا چہرہ لال ہوا۔ میں فون رکھ رہی ہوں، اس نے دھمکی دی۔ اچھا رکھ دینا فون، پہلے پروگرام کنفرم کرو۔ میں نے کہا نا آج نہیں آ سکتے ہم، تو کل آ جانا، بس مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ پہلی دعوت تم نے ہماری کھانی ہے۔ دوسری طرف اقصیٰ تھی جس کو نہ پیار سے بات سمجھ آتی تھی نہ دھمکا کر۔ کل ہمیں کہیں اور جانا ہے، پھر پرسوں کا ڈن کرو۔ اقصیٰ، جب ہمیں آنا ہوگا میں بتا دوں گی، اس نے اکتا کر کہا۔ کھولا سب ٹھیک تو ہے نا؟ اقصیٰ نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ ہاں، بمشکل ایک لفظی جواب عطا ہوا۔ تم کچھ عجیب ہو رہی ہو، اقصیٰ نے کہہ ہی دیا۔ اسے کھولا کا برتاؤ شادی والے دن سے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ برسوں کی دوستی تھی، ایک ہی برتن میں کھایا پیا تھا، نظروں اور لہجوں کی تبدیلی فوراً سمجھ آتی تھی۔ شادی اور ولیمے والے دن ضامن مصطفیٰ کی طرف سے از خود بہت سی ذمہ داریاں ان دونوں میاں بیوی نے لے لی تھیں، اس لیے مصروف رہ کر زیادہ توجہ نہ کی۔ مگر پرسوں رات جب عباس نے باربیکیو پروگرام رکھا تھا تب بھی اسے کھولا کی مسکراہٹ میں جان نہ لگی تھی۔ نہیں، تمہیں وہم ہے، بدقت کہہ پائی۔ وہم ختم کر دو، پرسوں ڈن نہ پھر؟ ٹھیک ہے، اس نے ہار مانی۔ اب دل کے پیچھے جو خواری ملی تھی اس کو تو منہ دینا تھا نا۔ وہ ضامن مصطفیٰ کا موبائل واپس کرنے کمرے میں آئی، وہ وہاں نہیں تھے۔ اس نے موبائل ان کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ٹیرس پر آ گئی۔ سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، ڈوبتا سورج تھا۔ وہ کافی دیر تک یہ مسحور کن نظارہ دیکھتی رہی، یوں لگ رہا تھا کہ سورج آہستہ آہستہ سمندر میں اتر رہا ہے۔ وہ وہاں سے ہٹ آئی اور کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سامنے والے کمرے کے بند دروازے پر نظر پڑی۔ کل سب کے چلے جانے کے بعد سے اب تک اس نے گھر کا کافی حصہ دیکھ لیا تھا۔ یہ سامنے والے دونوں بیڈ رومز رہتے تھے۔ وہ اس کمرے کا دروازہ کھول کر اس میں چلی آئی۔ سلیقے سے نفاست سے سجا بیڈ روم کسی کے استعمال میں نہیں لگتا تھا۔ وہ ایک نظر ہر شے پر ڈالتی ہوئی باہر بالکنی میں آ گئی۔ یہ گھر کا دوسری طرف کا حصہ تھا، یہاں سے سامنے گھر نظر آ رہے تھے۔ ایک گھر کے سامنے بنے لان پر اس کی نظر ٹھہر سی گئی۔ جو خاتون اپنی بلی کو گود میں لیے نظر آ رہی تھی اسے اس نے پہلے کہیں دیکھ رکھا تھا۔ ذہن پہ ذرا سا زور دینے کے بعد اسے یاد آ گیا کہ وہ خاتون ایک شیف ہے اور شام میں کوئی کوکنگ شو کرتی ہے۔ ماما اس کا پروگرام شوق سے دیکھتی ہیں۔ ماما آئیں گی تو ان کو اس سے ملواؤں گی، وہ خوش ہوں گی، اس نے سوچا، مگر جلد ہی اسے یہ خیال رد کرنا پڑا۔ بابا ماما کو کبھی اس گھر میں نہیں بھیجیں گے۔ عباس نے باربیکیو نائٹ پر اقصیٰ اور تیمور کے ساتھ ساتھ ماما بابا کو بھی بڑے جوش میں فون کیا تھا، مگر وہاں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے کبھی ایسے گھر کی خواہش تو نہ کی تھی جس میں اس کے ماں باپ قدم نہ دھرتے۔ وہ تو کبھی یہ بھی سوچا کرتی تھی کہ شادی کے بعد ماما بابا کو اپنے ساتھ رکھے گی، مگر پھر سمجھ آ گئی کہ بابا تو کیا، ماما بھی کبھی ایسا نہیں کریں گی۔ عزت ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے کھولا، ہمیں کھانا نہ ملے شاید ہم کچھ جی پائیں، مگر عزت کے بنا بالکل جی نہ پائیں گے، اور بیٹی کے گھر رہ کر عزت نہیں ملتی کھولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کئی لوگوں کو دیکھا ہے میں نے بیٹیوں کے ساتھ رہتے، اس نے بحث کی تھی۔ بیٹی کے ساتھ رہنا کسی کی چوائس نہیں ہوتی، مجبوری ہوتی ہے، اور دعا کرو کہ اللہ تمہارے ماں باپ کو وہ دن نہ دکھائے۔ اس دن کھولا کو پتہ چلا تھا کہ ماما بابا سے زیادہ پندار والی ہیں، ورنہ دادی اور چھوٹی پھپھو نے انہیں ہمیشہ سب کے سامنے ہرٹ کیا تھا اور وہ جواب میں کچھ نہ کہتی تھی۔ اچھا پھر میں اپنا گھر آپ کے پاس لوں گی تاکہ صبح شام آپ سے مل سکوں، اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ماما نے ہنس کر اس کا بازو چوما، لیکن بعد میں وہ اس بات سے بھی منحرف ہو گئیں۔ جب بات طے ہونے کے چند دن بعد اس نے ماما سے کہا تھا کہ ضامن مصطفیٰ کا گھر اس علاقے سے بہت دور ہے، وہ ان سے مطالبہ کرے گی کہ وہ ماما بابا کے گھر کے پاس گھر لے لیں۔ ماما نے اس بات کو ناپسند کیا۔ خواہش کرنا بیوی کا حق ہے مگر ڈیمانڈ کرنا نہیں۔ مجھے پسند نہیں ایسی لڑکیاں جو شادی سے پہلے یا بعد میں بھی ایسے مطالبے سامنے رکھتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی اچھی بیوی بنے، وہ کرے جو اس کے شوہر کو پسند ہے، وہاں رہے جہاں اس کا شوہر رکھے۔ ہاں کبھی وہ اس خواہش کا اظہار خود کرے تو سو بسم اللہ۔
اسے ماما کا مکرنا برا نہیں لگا تھا، اسے آنے والی نئی زندگی کے حوالے سے ماما کی گئی ہر نصیحت اچھی لگی تھی۔ وہ خود بھی ایک اچھی ہمسفر بننا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اتنی اچھی بیوی بنے کہ ضامن مصطفیٰ اس کا ساتھ پا کر خود کو خوش نصیب جانے، جیسے وہ خود انہیں پا کر اپنے آپ پر رشک کرتی تھی۔ اس کا رشک کب پچھتاوے میں بدلا پتہ ہی نہیں چلا۔ تمہارا رشک بھی پچھتاوے میں بدلے گا اور تمہیں بہت اچھی طرح پتہ چلے گا ضامن مصطفیٰ، اس نے دل ہی دل میں ضامن کو مخاطب کر کے کہا۔ اس کی آنکھوں کی سطح نم ہوئی، پھر زیر آب آئی اور پھر پانی چہرہ بھگونے لگا۔ اس نے ایک قطرہ اپنے پور پہ سمیٹا اور اپنی آنکھ کے سامنے کیا۔ یہ آنسو نہ تھے، زہر کے قطرے تھے جو اس نے ضامن مصطفیٰ کے جام میں ملا کر اسے پیش کرنے تھے اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھنا تھا۔ جب وہ آنے والی زندگی کا لائحہ عمل تیار کر رہی تھی، اسی وقت اس نے بیک یارڈ میں وہ چہرہ دیکھا تھا پہلی بار۔ آج 14ویں کا چاند نہ تھا، سمندر کی وہ دیوانگی نہ تھی اور دو دیوانے بھی تو نہ تھے۔ لگتا تھا کہ ساتھ ساتھ کرسیوں پر بیٹھے وہ تو کوئی دو اجنبی تھے جنہیں اقصیٰ اور تیمور نے دعوت دے کر بڑی غلطی کر ڈالی تھی۔ اس سے زیادہ شناسا تو وہ اس رات ماہا کی سالگرہ میں لگ رہے تھے۔ ضامن مصطفیٰ تو خوش باش مطمئن جوڑے کی مثال بنے نظر آ رہے تھے، مگر خولا ایسا تاثر دینے کی کوئی خاص کوشش نہ کر رہی تھی۔ اقصیٰ تو نہیں مگر تیمور پہ اٹھی اس کی نظروں میں شک کے سائے سے تھے۔ اسے لگتا تھا اس کو زمین میں دھنسانے میں تیمور نے بھی کچھ نہ کچھ تو حصہ ڈالا ہوگا۔ اقصیٰ تو گھر میں دعوت رکھنا چاہ رہی تھی، مگر میں نے ہی 2 دریا کا پروگرام بنایا، سوچا نئے جوڑے کو ذرا رومانوی سا ماحول دینا چاہیے۔ کیوں تمہارے گھر میں رومانوی ماحول نہیں بن سکتا تھا؟ ضامن تیمور کی بات سن کر ہلکا سا ہنسے۔ نہیں، شادی کے اتنے سال بعد اب وہاں صرف جنگ کا ماحول بنتا ہے، تیمور نے اقصیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے برجستہ جواب دیا۔ ضامن ہنس دی اور اقصیٰ نے تیمور کے کندھے پر مکہ مارا۔ ہمارے ہاں تو ابھی سے جنگ کا ماحول ہے۔ ضامن خولا کی طرف تھوڑا سا جھک کر بڑبڑائے۔ آواز اتنی تھی کہ صرف خولا کی سماعت تک پہنچی۔ وہ گڑبڑا سی گئی اور سامنے رکھے کلچ کو یوں ہی کھولنے بند کرنے لگی۔ تیمور انہیں یوں سرگوشی کرتے دیکھ کر کھنکارا۔ کچھ وقت ہمیں بھی دے دیجیے، آخر آپ کو ملوانے میں ہمارا بھی کچھ رول رہا ہے۔ شرارت سی شرارت تھی اس کے لہجے میں۔ کتنا رول رہا ہے آپ کا؟ خولا نے گہری نظروں سے تیمور کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ہنس دیا، جبکہ اقصیٰ نے چونک کر خولا کی طرف دیکھا۔ کچھ تو کہیں غلط تھا، غلط نہیں تو عجیب تو ضرور ہی تھا۔ سارا رول ہی میرا اور میری بیگم کا رہا۔ تیمور سارا کریڈٹ لے جانے کے موڈ میں تھا، بے خبر تھا کہ سامنے والی آنکھ اسے کس طرح دیکھ رہی ہے۔ ضامن سمجھ گئے تھے۔ دے آر انوسینٹ، انہوں نے اسے ٹیکسٹ کیا، مبادا وہ کوئی ایسا جملہ نہ بول دے یا ایسا برتاؤ نہ کر دے جو اقصیٰ اور تیمور کے لیے پریشان کن ہو۔ خولا نے میسج پڑھا۔ اینڈ یو؟ اس نے رپلائی میں سوال کیا تھا، جسے پڑھ کر ضامن نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی آنکھوں میں چبھن لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ضامن نے موبائل میز پر رکھ دیا اور خولا نے نظریں پھیر لیں۔ آنکھوں میں گلابی پن سا اترا۔ نئی جوڑے کا ہنی مون پلان کیا ہے؟ اقصیٰ شوق لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، بہت بے تکلف ہو جانے والی۔ تاج محل دیکھنے جائیں گے، ضامن نے خولا کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ خود کو ان کی طرف دوبارہ دیکھنے سے روک نہ پائی۔ اسے بہت کچھ یاد آیا۔ اس نے ایک دفعہ باتوں ہی باتوں میں کہا تھا کہ اسے تاج محل دیکھنے کا شوق ہے۔ واو، رومانٹک! اقصیٰ کے منہ سے بے اختیار ستائشی انداز میں نکلا۔ میں بھی تمہارے لیے ایسا ہی مقبرہ بنواؤں گا اقصیٰ، مجھے بھی تم سے بہت محبت ہے۔ تیمور کے برجستہ کہنے پر وہ دونوں ہنس پڑے، جبکہ اقصیٰ اسے گھور کر رہ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد، کچھ دیر ٹہلنے کے بعد، گپ شپ لگانے کے بعد جب ماہا تیمور کے کندھے سے لگی سو گئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو الوداع کیا اور اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ہم تاج محل نہیں جائیں گے، خولا نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا۔ سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہاں محبت کی کوئی یادگار نظر نہ آتی تھی۔ تمہارا دل چاہتا تھا تاج محل دیکھنے کو؟ انہوں نے گاڑی ریورس کر کے لین میں سے نکلتے ہوئے گئے دنوں کی کوئی یاد تازہ کرنی چاہی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ لوگ خولا بنت زید کو دیکھنے آئیں۔ محبت کا ایک عظیم الشان مقبرہ بنا ڈالا ہے جسے آپ نے۔ ضامن مصطفیٰ کے لیے سانس لینا محال ہوا۔ کوئی شخص بھی کبھی کسی کے دل میں مرنا نہیں چاہتا، خود بھلے وہ دوسرے کے ساتھ کیسا بھی سلوک کر چکا ہو۔ یہی معاملہ ضامن کے ساتھ ہوا۔ انہیں لگنے لگا کہ انہوں نے خولا کو تاج محل نہیں بنایا، بلکہ خولا نے اپنے دل میں ان کے لیے ایک قبر ضرور تیار کر لی تھی۔ مجھے اس لڑکی کے دل میں زندہ ہونا ہے، پھر سے جینا ہے، پھر سے سانس لینی ہے۔ میں اپنے آپ کو یوں مرنے نہیں دوں گا۔ اس رات خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ضامن مصطفیٰ نے خود سے ایک عہد کیا۔ کیا وہ ساری زندگی اسی طرح سوگ میں گزار دے گی؟ بابا اس کو کہہ رہے تھے کہ وہ کورٹ جائے۔ اقصیٰ اور دوسری دوستوں سے چھیڑ رہی تھی کہ اس کا ہنی مون پیریڈ کب ختم ہوگا۔ کولیگز اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کورٹ کب آئے گی۔ جو کیسز اس کے پاس تھے، ان کلائنٹس کے فون آنے لگے تھے۔
उसे एहसास हो रहा था कि वो एडवोकेट खोला बिनत ज़ैद है। उस हैसियत से उसके कंधों पे अभी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद वो बाकी फ़राइज़ से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। एक दिन वो उठी और तैयार होने लगी। उसे कोर्ट जाना था। हाँ, उसने फ़ैसला कर लिया था। सामिन मुस्तफ़ा ने उसे तैयार होते देखा और हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने उसे कोर्ट तक छोड़ने की पेशकश की थी। उनके ड्रामे में इस गाड़ी का भी बड़ा रोल था, इसलिए खोला को ये गाड़ी भी बुरी लगने लगी थी। वो अब उसमें बैठना ना चाहती थी, इसलिए पेशकश रद्द कर दी। कोर्ट पहुंची तो सबने उसे मुबारकबाद दी थी। जब दिल खुश ना हो तो मुस्कुराए जाना कितना मुश्किल काम था, उसे अब समझ आने लगी थी। मुझे समझ नहीं आई कि तुमने ये केस क्यों छोड़ा। मौज़म अभी तक उसके जवाब से मुतमईन नहीं हुआ था। वो अच्छी तरह से जानता था कि खोला के लिए ये केस कितना अहम था। इस केस में वो पहली बार नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के खिलाफ गई थी। ऐसा फैसला कैरियर पे बड़ा दाग साबित हो सकता था। फिर भी उसने ये फैसला लिया और अब इस केस को छोड़कर वो फिर से अपने कैरियर के लिए बेवकूफ़ाना कदम उठा रही थी। मौसम को इस बेवकूफ़ी की उम्मीद खोला बिनत ज़ैद से हरगिज़ नहीं थी। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सवाल मुझसे बार बार ना पूछो। मौसम कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा था, फिर सर हिलाकर सीधा हुआ। चाय या कॉफ़ी? मैं तुमसे उम्मीद रखती हूँ कि तुम इस केस को दिल से लड़ोगे। चाय कॉफ़ी से ज़्यादा बहुत सी और अहम चीज़ें थी जिन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। ऐसा ही होगा। मौज़म नदीम एक अच्छा वकील था, इसमें कोई शक नहीं था। अब्दुल हादी से मिले तुम? कुछ कहा उसने? वो झिझकते हुए पूछ रही थी। वो खुद अब्दुल हादी से जाकर मिलना चाहती थी, मगर जाने क्यों उसे लगता था कि वो उसकी नज़रों का सामना नहीं कर पाएगी, उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी। नहीं, बस जब मैंने उसे बताया कि तुम ये केस छोड़ चुकी हो तो वो हंस दिया था। मौसम के बताने पर खोला के चेहरे का रंग फीका पड़ा। उसको लगा कि जामिन मुस्तफ़ा ने उसे संसार करने का जो अमल शुरू किया है उसका अंत अब कोई नहीं। उसको ये भी लगा कि अब वो कभी अब्दुल हादी का सामना नहीं कर पाएगी। नहीं, बस जब मैंने उसे बताया कि आप ये केस छोड़ चुकी हैं तो वो हंस दिया था। ये जुमला कल से यूँ बाज़गश्त कर रहा था कि उसे लगने लगा कि बाकी हर आवाज़ के लिए वो बहरी हो चुकी है। सिर्फ यही जुमला सुनने को उसकी हिस्स से समात बाकी थी। वो सर उठाकर जीने वाली इंसान थी और जामिन मुस्तफ़ा ने उसका सर झुका दिया था। सामिन मुस्तफ़ा, मैं तुमसे हिसाब ज़रूर लूँगी। साहिल के किनारों को छूकर वापस जाती लहरों पर निगाह जमाए वो दिल में उस शख्स से मुखातिब थी जिसके सामने कलाम करना उसे अपनी तौहीन लगने लगा था। उसी वक्त उसकी निगाह नीचे लॉन में पड़ी और वो ठिठक गई। आज उसने उसे दूसरी बार देखा था। आज भी वो कोई जिंदा लाश लग रहा था। उसके पास जामिन मुस्तफ़ा, गुलाम नबी और एक मर्द खड़ा था। वो उस शख्स को ना पहचानती थी, मगर जल्द अंदाज़ा हो गया कि वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट है। वो उस फालिज ज़दा शख्स के हाथ पांव गर्दन हिलाकर मुख्तलिफ मशकें करवा रहा था। खोला ने नोट किया, व्हील चेयर पर बैठा शख्स कुछ भी करने के काबिल ना था, मगर निगाहों से जामिन मुस्तफ़ा को बता रहा था कि वो तकलीफ़ में है। कौन था ये मफलूज शख्स जिसकी शक्ल सूरत बताती थी कि ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारी है? सलीके से बनी हुई शेव, तरीके से काटे हुए बाल, बेहतरीन लिबास भी उसकी ग़ुलाम सूरत पर पर्दा ना डाल सके थे। जामिन मुस्तफ़ा क्यों है उसके लिए इस कदर कंसर्न्ड? उसे तजस्सुस हुआ। अगले दिन वो चैम्बर से लौटी तो घर के पिछले हिस्से की तरफ आई। जामिन मुस्तफ़ा की बागबानी का शौक़ यहाँ भी पूरा होता नज़र आता था। खुश रंग फूलों के साथ साथ फलों के भी कुछ पेड़ थे। उन्हें देखते हुए वो पिछली तरफ बने कमरों की जानिब आई। एक कमरा गालिबन ग़ुलाम नबी का था, क्योंकि उसकी रिहाइश उसी घर की थी और वो उस घर का मालिकों जैसा ग़ुलाम था। सफाई सुथराई के लिए गोगी और उसकी बेटी आती थी। कपड़े सब लॉन्ड्री के लिए जाते थे। गुल मोहम्मद चौकीदार था। ग़ुलाम नबी की जिम्मेदारी जामिन मुस्तफ़ा की खिदमत गुजारी थी और यह काम भी लगता था कि वो अपने शौक़ से करता है, वरना जामिन मुस्तफ़ा की जानिब से ऐसी कोई पाबंदी ना थी। एक कमरे का दरवाज़ा लॉक्ड था। वो दूसरे कमरे की जानिब आई और उसके हैंडल पकड़कर हल्का सा अंदर की जानिब दबाया तो वो खुल गया। वो अंदर दाखिल हुई। कमरा खुला और रोशन था, जिसके वसत में बेड रखा था। उसने उस बेड पर पड़े शख्स को देखा, जिसकी आंखों में खोला को देखकर नामालूम सा तासुर उभर आया था। वो कुछ देर उसकी तरफ देखती रही और फिर कमरे का जायज़ा लेने लगी। कमरा साफ़ सुथरा था, हर शय धुली धुलाई थी, यहाँ तक कि उस बूढ़े के बेड पर बिछी और उसके जिस्म पर पड़ी चादर भी बेशिकन तो ना थी, मगर बेदाग ज़रूर थी। बेड के साथ 2 कुर्सियाँ रखी थीं। बेड पर जिंदा लाश की सूरत पड़े शख्स के मुतल्लिक उसके दिल में बड़े सवाल थे, मगर वो शख्स उसके सवालों का जवाब देने के काबिल ना था। वो कमरे से बाहर निकलने लगी जब बाहर से कोई अंदर दाखिल हुआ और उसे सामने पाकर हड़बड़ा गया था। अस्सलाम वालेकुम। सामने वाले ने संभलते हुए सलाम किया। खोला ने सर हिलाकर जवाब दिया और फिर बूढ़े पर नज़र डालकर उसकी तरफ मुड़ी। क्या नाम है तुम्हारा? आबिद अली। कौन है ये?
اس نے بیڈ پر پڑے وجود کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس کا اٹینڈنٹ ہوں۔ عابد کے جواب سے خولا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے اور کچھ نہیں بتانے والا۔ یقیناً ضامن مصطفیٰ کی طرف سے حکم ہوگا۔ وہ چپ کر کے وہاں سے چلی آئی۔ وہ کبھی عبدالہادی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس دن ٹائمنگ کچھ غلط ہو گئی۔ وہ کورٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب وہ گارڈز کے گھیرے میں سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ کیسے ہو عبدالہادی؟ وہ نظر انداز کر کے آگے نہ بڑھ سکی۔ ویسا ہی ہوں، لوگ بدل گئے۔ اس کا لہجہ عام سا تھا مگر بات عام سی نہ تھی۔ خولا کے چہرے پر خفت سے سرخی پھیلی۔ آپ ٹھیک کہتی تھیں ایڈوکیٹ خولا بنت زید، کسی پہ بھروسہ، وہ بھی آنکھیں بند کر کے، ٹھیک نہیں۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا اور خولا وہاں سے ہل تک نہ سکی تھی۔ اسے نئے سرے سے سب یاد آنے لگا تھا کہ ضامن مصطفیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ بھولتا تو خیر اسے کبھی نہ تھا، مگر کبھی زخموں پر نمک چھڑک دیا جاتا تو اذیت حد سے سوا ہونے لگتی۔ اس وقت بھی کورٹ کی سیڑھیوں پر کھڑی وہ اذیت کی اسی انتہا پر تھی، اور اس پہ مزید یہ ہوا کہ اسے سمیع الحق ٹکرا گیا۔ ذلت کے احساس سے اس کا دماغ پھٹنے جیسا ہوا۔ اب وہ ضامن مصطفیٰ کی صورت بھی دیکھنا نہ چاہتی تھی۔ اس شام وہ گھر نہیں گئی، وہ ماما بابا کی طرف بھی نہیں گئی۔ ماما اس کی صورت دیکھتی تو پریشان ہوتی، 100 سوال کرتی۔ فی الحال وہ کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی، کچھ بھی نہیں، ایک لفظ بھی نہیں۔ وہ سمندر کے کنارے چلی آئی اور ایک بڑے سے پتھر پر آ بیٹھی۔ یہ وہ جگہ نہ تھی، رات کا وہ پہر نہ تھا، یہ وہ پتھر نہ تھا جس پہ وہ کبھی ضامن مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر حد تھی کہ یاد وہی رات آئی جب میں نے آپ سے کہا کہ بابا چاہتے ہیں کہ آپ کے والد رشتہ لے کر آئیں، تو آپ تو اپنے بابا سے خفا تھے۔ مجھے لگا آپ اب میرے لیے ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ خولا، میری زندگی میں بہت کم لوگ ہیں جو میرے لیے اہم ہیں، خاص ہیں۔ میں ان کو کبھی بھی کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ ضامن مصطفیٰ نے اس کی سیاہی مائل سبز چوڑیوں پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا، اور آپ میرے لیے بہت اہم ہیں، بہت خاص ہیں۔ آپ کے لیے میری انا، جنگ یا ضد کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اس وقت خولا بنت زید اپنی بخت آوری پر نازاں ہوئی تھی، اور اس وقت خولا بنت زید اپنی سیاہ بختی پر ماتم کنا تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ باہوں میں سر دیے روتی چلی گئی۔ وہ کبھی زندگی میں یوں نہ روئی تھی، مگر جس دن سے اس کے نام کے ساتھ ضامن مصطفیٰ کا نام جڑا تھا، وہ بارہا ایسے روئی، اور ہر بار آنسو پونچھتے ہوئے یہ عہد کرتی کہ اب نہیں روئے گی، اب ضامن مصطفیٰ کی وجہ سے مزید آنسو نہیں بہائے گی۔ مگر اس شخص کا دھوکہ بڑا تھا اور مقابل میں اس کا حوصلہ چھوٹا پڑ جاتا۔ جب رو رو کر تھک چکی تو سیدھی ہوئی، چہرہ صاف کیا اور موبائل اٹھایا جو بہت بار بجا اور خاموش ہوا تھا۔ اس کی طرف دیکھے بنا وہ گاڑی کی طرف آئی تھی۔ گھر پہنچی تو لان میں بیٹھے ضامن مصطفیٰ اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹکے۔ کب سے چائے کا دوسرا گھونٹ نہ بھرا گیا، جبکہ ساتھ بیٹھے لوگ پکوڑوں، سموسوں اور کیک کی طرف سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اس لیے زیادہ غور نہ کر سکے۔ ان کا دھیان ابھی بھی میز پر موجود لوازمات کی طرف تھا۔ ہائے بھابھی، ایک لڑکی نے ہاتھ ہلایا اور میز پر پلیٹ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خولا ان کی طرف آ گئی۔ وہ ان کو پہچان تو نہ پائی تھی، مگر ملنا تو لازم تھا نا۔ اس کی گھٹی میں گھر آئے مہمان سے خوش اخلاقی سے پیش آنا شامل تھا۔ ہم کب سے آپ کا ویٹ کر رہے تھے۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر اس کے گال سے گال ملایا۔ ضامن سمیت باقی افراد بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے سب سے ہاتھ ملایا، جن میں ایک خاتون، ایک 10-11 سال کا لڑکا اور 3 لڑکیاں شامل تھیں۔ لگتا ہے آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ان میں سے ایک اور لڑکی بولی جس نے آنکھوں میں کاجل بھر رکھا تھا۔ لو نوشی، عجیب بات کرتی ہو، پہچانا کیوں نہیں ہوگا؟ ولیمے پہ ملے تھے، ہم ساتھ بیٹھے تھے، تصویریں بنوائی تھیں۔ عورت نے فخر کے ساتھ کہتے ہوئے بیٹی کی بات کو رد کیا، جبکہ اس نے کاجل بھری آنکھوں والی کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ وہ واقعی ان کو نہیں پہچانی تھی، مگر ان پر ظاہر نہ کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے ملی۔ تم روز اسی وقت گھر آتی ہو بیٹا؟ لڑکیاں چائے اور دیگر لوازمات سے لطف اندوز ہونے کے بعد لان میں موبائل سے تصویریں بنوانے لگیں تو خاتون نے غور سے خولا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آج کچھ بزی تھی، اس نے آہستہ سے خاتون کے سوال کا جواب دیا۔ ضامن نے غور سے اسے دیکھا۔ اتنی مصروفیت اچھی نہیں، گھر کو وقت دیا کرو زیادہ، شوہر کو وقت دیا کرو زیادہ۔ دیکھو نا، اتنے بڑے گھر میں پہلے ہی کوئی عورت نہیں، نوکروں کے سر پہ پڑا ہے۔ ضامن بیچارے نے بھی اکیلے ہی زندگی گزاری ساری، اب شادی کر کے بھی سب کچھ ویسا ہی چلے تو فائدہ۔ شوہر پہلے گھر آئے اور بیوی بعد میں تو اچھی بات تو نہیں نا؟ خاتون میٹھی میٹھی زبان میں سمجھا رہی تھی، اور سمجھا کسے رہی تھی؟ ایک کپل کو، جسے فوراً سمجھ آ گئی تھی کہ یہ عورت اس کی ساس بننے کے چکر میں ہے۔ میں ذرا چینج کر لوں، اس نے وہاں سے اٹھنا مناسب جانا۔ ذرا کچن بھی دیکھ لیجئے گا خولا، مامی چاول نہیں لیتی۔ ضامن نے کہا، یعنی کہ مامی جان ڈنر کر کے جائیں گی۔ وہ سر ہلا کر جانے لگی۔ بھابھی پلیز ایک سیلفی۔ پیلی فراق والی لڑکی جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ سوری، میں فریش نہیں اس وقت، صاف گوئی سے اسے منع کر کے خولا اندر چلی گئی۔
یہ اتنا کم بولتی ہے یا ویسے ہی ہم سے بولنا نہیں چاہتی؟ مامی جان کو اس کی کم کوئی بھائی نہ تھی، بلکہ یوں کہیے کہ جو اہمیت ضامن مصطفیٰ انہیں دیتے تھے وہ اہمیت ان کی بیوی کی طرف سے نہ ملی تو بے عزتی سی محسوس ہوئی۔ نہیں، آپ کو یوں ہی محسوس ہوا ہے، ضامن نے ہلکا سا مسکرا کر انہیں تسلی دینی چاہی، حالانکہ ان کا اپنا دھیان خولا کی روئی روئی آنکھوں میں اٹکا ہوا تھا۔ کاجل بھری آنکھوں والی نوشی نے بہت غور سے انہیں دیکھا تھا۔ لباس تبدیل کر کے وہ آئینے کے سامنے آئی، 2-3 دفعہ دھیرے دھیرے بالوں میں برش چلایا اور پھر بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس وقت وہ اتنی دل گرفتہ تھی کہ ایک خوش اخلاق میزبان بننے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا لائٹ آف کرے اور چادر تان کر سو جائے، کسی کا سامنا نہ کرے، مگر پھر اسے ماما یاد آئیں، بابا یاد آئے، ان کے اخلاق یاد آئے۔ وہ ثروت زید کی بیٹی تھی، وہ پروفیسر زید ابصار کی بیٹی تھی، یہ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اٹھی اور مرے مرے قدم اٹھاتی ہوئی نیچے آئی۔ کچن سے آوازیں آ رہی تھیں، غلام نبی وہیں تھا۔ اس نے فریزر میں سے گوشت کا پیکٹ نکال رکھا تھا، سبزی کاٹ رکھی تھی اور کباب کا مسالہ بھی تیار کر رہا تھا۔ وہ بھی مصروف ہو گئی۔ مجھے غلام کہہ کر بلاتی تھی، ایک دن میں نے کہہ دیا مجھے غلام نبی کہا کریں، میں صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور کسی کا نہیں۔ تب سے تو پیچھے ہی پڑ گئی ہیں میرے۔ خولا نے محسوس کیا تھا کہ غلام نبی ان مہمانوں کی آمد پر کچھ خوش نہیں تھا۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا، حالانکہ یہ اس کا مزاج نہ تھا۔ وہ نہایت تمیزدار اور خوش مزاج تھا۔ زیادہ دیر نہیں لگی، یخنی تیار ہونے تک اس نے خود ہی اپنی چڑ کی وجہ بیان کر دی تھی۔ اس نے دل میں شکر کیا کہ بابا نے اسے ملازم کو تمیز کے ساتھ مخاطب کرنے کا درس دے رکھا تھا، ورنہ کبھی وہ بھی صرف غلام کہتی تو کس قدر دل دکھی ہوتا اس کا۔ سچ ہے کہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ملازم بھی دل، انا، عزت نفس رکھتے ہیں۔ پیلی فراق والی لڑکی کچن میں ایک بار آئی تھی، مدد کرنے کے لیے نہیں، سیلفی لینے کے لیے، کبھی فریج کے پاس، کبھی واٹر ڈسپینسر کے پاس تو کبھی مائکرو ویو کے پاس۔ خولا کے پچھلے رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش نہ کی تھی، مگر اس کی نگاہ سے بچ کر ایک تصویر میں بیک گراؤنڈ میں اسے لے لیا تھا تاکہ دوستوں کو دکھا سکے کہ اپنے امیر و کبیر کزن کی وکیل بیوی کے ساتھ وہ کس قدر بے تکلف ہے۔ خولا اب خود پہ قابو پا کر اپنا غم اور غصہ کہیں پیچھے رکھ کر کوکنگ میں لگی ہوئی تھی اور مہمانوں کے بارے میں سوچ بھی رہی تھی۔ کیا یہ خاتون ضامن مصطفیٰ کے سگے ماموں کی بیوی تھیں؟ وہ جانتی تھی کہ غلام نبی کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، مگر اسے اس سے پوچھنا مناسب نہیں لگتا تھا، اور ضامن مصطفیٰ سے وہ خود سے اب کوئی بات نہیں کرتی تھی، اس لیے کئی باتوں، کئی رشتوں سے وہ اب تک نا آشنا تھی۔ ہاں، وہ مفلوج بوڑھا اب اس کے لیے پہیلی نہ رہا تھا۔ جس دن وہ اس کے کمرے میں گئی تھی، یقیناً ضامن مصطفیٰ کو اطلاع مل گئی تھی۔ اگلی صبح وہ اس بوڑھے کو ویل چیئر پر لان میں لے کر آئے تھے اور خولا کو بلوا کر اس کا تعارف کروایا تھا۔ ماما سائیں، یہ میری کنوار ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں سے یا چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا، وہ یوں ہی ہلتے سر کے ساتھ کسی غیر مرئی نقطے کی طرف گھورتا رہا۔ خولا، یہ میرے ماما ہیں، میں انہیں ماما سائیں کہتا ہوں کیونکہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ تو کیا اس خاتون کو بھی مامی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ضامن مصطفیٰ ان کی عزت کرتے ہیں؟ خولا نے اوون سے ڈرم سٹکس کی ٹرے نکالتے ہوئے سوچا۔ کھانا سرو ہونے سے کچھ دیر پہلے مامی کی ایک اور بیٹی کچن میں آئی تھی اور ہر شے کا ناقدانہ نگاہوں سے جائزہ لیا۔ جب پتہ چلا کہ ادا سائیں کسی وکیل سے شادی کر رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ادا سائیں کی اماں بھی پڑھی لکھی بیوی تھیں جی۔ غلام نبی کو جانے کیوں آج اچانک اس لڑکی کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرنا یاد آیا تھا۔ خولا تو نہ سمجھ پائی، پر وہ لڑکی جس کا نام نوشابہ تھا خوب سمجھ گئی، اس لیے غلام نبی کو گھور کر رہ گئی۔ کھانا بس تیار ہے، خولا نے خوش دلی سے اس لڑکی سے کہا۔ کھانا تو انسان اپنے گھر بھی کھا لیتا ہے، ہم تو آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے آئے تھے۔ سوری، بس اب میں فری، کرتے ہیں گپ شپ۔ خولا مسکرائی۔ آپ تو ہماری طرف آئی نہیں، امی کا کتنا ارمان تھا کہ سسرال میں سب سے پہلے آپ ہماری دعوت کھائیں۔ خولا محض مسکرا کر رہ گئی۔ یہ سچ تھا کہ اس نے شادی کے بعد کی کوئی دعوت نہ کھائی تھی سوائے اکثر اور تیمور کے ڈنر کے۔ اس نے کسی بھی دعوت میں جانے سے قطعی انکار کر دیا تھا۔ ضامن خود ہی شائستگی سے سب کو منع کر دیتے تھے، اپنے خاندان کی طرف سے آنے والی دعوتوں کو وہ طریقے سے انکار کر دیتی۔ مامی اور ان کے بچے کھانا کھانے کے بعد گھنٹہ بھر بیٹھے، پھر ضامن انہیں چھوڑنے گئے تھے۔ وہ غلام نبی کے ساتھ برتن سمیٹنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ کہاں تھی تم؟ میں نے اتنی کالز کی، ضامن مصطفیٰ نے گھڑی اتارتے ہوئے پوچھا۔ خولا کا اس شخص کی طرف دیکھنے کو جی چاہتا تھا، نہ ہی اس کی آواز سننے کو اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دینے کو۔ خولا، کہاں تھی تم؟ وہ اس کی طرف مڑے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ضامن مصطفیٰ کہ کہاں تھی میں؟ جہاں بھی چلی جاؤں، مقدر نہیں بدلنا۔ اس کی ڈبڈبائی آنکھیں، اس کا بھیگا لہجہ، تو وہ صحیح سمجھ رہے تھے۔ جب وہ گھر آئی تھی تبھی اس کی آنکھیں دیکھ کر چونک اٹھے تھے۔ کھانے کی میز پر بھی وہ اس کی طرف غور سے دیکھتے رہے، مگر خولا ان کی طرف نہ دیکھ رہی تھی۔
وہ بظاہر نوشابہ، نبیلہ، زوبیہ اور شمسہ سے باتیں کرتی رہی، مسکراتی بھی رہی اور ہنستی بھی رہی، مگر ضامن کو لگ رہا تھا کہ کچھ تو ہوا ہے، کچھ ایسا جس نے ان دونوں کے بیچ کی خلیج کو مزید بڑھا دیا۔ خولا، ضامن نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف پھیرا۔ سمیع الحق ملا تھا آج مجھے۔ اس نے ان کا ہاتھ نہیں ہٹایا تھا بلکہ ان کی آنکھوں میں گلابی ڈوروں والی آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا۔ کون سمیع الحق؟ وہی آپ کے کرم فرماؤں میں سے ایک جن کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی۔ میں نے صرف اپنے لیے کی تم سے شادی، ضامن نے تصحیح کرنا چاہی۔ اچھا، وہ ہنکارا بھر کر ہنسی۔ ضامن کو تکلیف ہوئی، اس کا رونا بھی انہیں تکلیف دیتا تھا اور ہنسنا بھی۔ یہ ہنسی اس کی تھوڑی تھی، اس کی ہنسی تو وہ تھی جس کو سن کر ان کا دل دھڑکنا بھول جاتا تھا، اور یہ ہنسی سن کر ان کا دل پھٹنے لگتا ہے۔ سمیع الحق کہہ رہا تھا، بھابھی کیس چل رہے ہیں ایک تو، میں اس کا مقدمہ لڑوں تو وہ بے فکر رہے گا۔ میں نے کہا کہ بے فکر ہی رہیے، ضامن مصطفیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے ہی تو شادی کی ہے مجھ سے، کسی کے لیے مقدمہ لڑوں، کسی کے لیے مقدمہ چھوڑ دوں۔ ضامن کے ہاتھ اس کے کندھوں سے ہٹ گئے اور خولا پھر ہنسی تھی، استہزائیہ سی ہنسی۔ ضامن نے سوچا تھا اس ہنسی کو سننے سے پہلے وہ روئی کیوں نہیں رکھ لیتے کانوں میں، یا ان کی حصے سماعت کام کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتی۔ اگر ہم بیٹھ کر آرام سے بات کر لیں تو سب مسئلے حل ہو سکتے ہیں خولا۔ بیٹھ کر آرام سے بات کرنے کا وقت چلا گیا ضامن مصطفیٰ، وہ پھنکاری۔ آپ مجھ سے بات کرتے، مجھے تھپڑ مار کر پستول کنپٹی پر رکھ کر مجھ سے اپنی بات منواتے، شاید آپ کی بات مان لیتی، شاید آپ کی مجبوری سمجھ لیتی، مگر آپ نے، ضامن مصطفیٰ، آپ نے میرے بابا کو وہ تکلیف دی جس کی شدت سے آج بھی راتوں میں اٹھ کر سینہ پکڑ کر بیٹھ جاتے ہوں گے۔ کبھی نہیں بھولوں گی، کبھی نہیں معاف کروں گی۔ اس کا ہر لفظ پتھر پر لکیر جیسا تھا۔ میں ان سے معافی مانگ لوں گا، وہ ہارے ہوئے سے لہجے میں بولے۔ ہاں مانگ لے، ہو سکتا ہے وہ معاف کر دیں، لیکن خولا بنت زید کبھی معاف نہیں کرے گی، وہ اٹل لہجے میں کہتی ان کے پاس سے گزر کر جانے لگی۔ ضامن نے اس کا بازو تھام لیا۔ میری ماں میری بہت بڑی کمزوری ہے خولا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا میں ان کا مقروض ہو جاتا ہوں۔ وہ اپنی بیوی کو بہت کچھ بتانا چاہتے تھے۔ میرا باپ میری بہت بڑی کمزوری ہے ضامن مصطفیٰ، جن لوگوں نے انہیں مشکل وقت دیا میں ان کی دشمن ہو جاتی ہوں۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے اپنے جیون ساتھی کو بہت کچھ جتا گئی۔ تم ظالم ہو رہی ہو خولا، آپ ظالم ہو چکے ہیں ضامن مصطفیٰ۔ خولا، تم بھول گئی کہ ہمارے درمیان محبت کا رشتہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے درمیان سودے اور نفرت کا رشتہ ہے۔ نفرت تم مجھ سے نہیں کر سکتی، ضامن کے لہجہ پر اعتماد تھا۔ محبت میں آپ سے کر نہیں سکتی، اس کا لہجہ پر اعتماد نہیں تھا، زبان ڈگمگا گئی تھی، آنکھوں کے گلابی ڈورے مزید گہرے ہوئے تھے، مگر ضامن مصطفیٰ سمجھ گئے تھے کہ وہ اپنے لفظوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ ڈر گئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 2 عورتوں سے شدید محبت کی، ایک کو کھو چکے تھے اور دوسری کو کھونے سے ڈر گئے تھے۔ دیوار پر تصویریں، ہر تصویر مہندی والی رات کی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دیوار گیر تصویر کے پاس آئی۔ تصویر میں ضامن مصطفیٰ اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ وہ شاید عباس کی کسی بات پر ہنس رہی تھی یا ربیہ مامی کے کسی چٹکلے پر۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، یاد نہ آیا تو ضامن مصطفیٰ کی طرف والی بیڈ ٹیبل پر رکھی تصویر کو دیکھا۔ پیلے دوپٹے نے گھونگھٹ کی طرح اس کا آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا اور بے اختیار کسی بات پر ہنستے ہوئے اس کے موتیوں جیسے دانت نظر آ رہے تھے۔ شاید وردہ نے اس کے کان میں شرارت بھرے لہجے میں کوئی سرگوشی کی تھی۔ کیا سرگوشی تھی وہ؟ تصویر کے نزدیک آتے ہوئے اس نے وردہ کے الفاظ یاد کرنے چاہے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تصویر میں سر پیچھے کو گرائے بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ پیچھے کو سرک گیا تھا اور جھومر صاف دکھائی دیتا تھا۔ شاید اقصیٰ یا شاید مرغ کی کسی بات پر وہ یوں ہنسی تھی۔ اس نے ایک بار پھر یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے لگا اسے مرض نسیاں لاحق ہو گیا ہے۔ ایسی کوئی بات یاد نہ آئی جس پر وہ یوں بے غم ہو کر ہنسا کرتی تھی۔ بہت دیر وہ ان تصویروں کو دیکھتی رہی۔ البم دیکھے تم نے؟ ضامن کی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ کب کمرے میں آئے تھے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ان یادگاروں کو دیکھ کر خود کو اذیت دینے کا مجھے شوق نہیں۔ اس نے پرس ایک طرف ڈالا اور خود ڈریسنگ روم میں چلی گئی، پھر واش روم میں۔ ضامن انتظار کرتے رہے۔ وہ اس کا یوں ہی انتظار کیا کرتے تھے۔ آج تو وہ اپنے بابا کے گھر گئی تھی، انتظار بنتا تھا۔ عام دنوں میں بھی رات کے کھانے کے بعد جب تک وہ کمرے میں نہ آ جاتی، وضو کر کے نماز عشاء ادا نہ کر لیتی، ڈھیلا ڈھالا سا لباس پہن کر بیڈ پر نہ لیٹ جاتی، وہ اس کا انتظار کرتے رہتے، اس کو دیکھتے رہتے، اور جب وہ سو جاتی تو اٹھ کر باہر ٹیرس پر آ جاتے۔ ماما اور بابا کیسے تھے؟ وہ بیڈ پر آ کر لیٹی تو انہوں نے پوچھا۔ ہاں، اس طرح بہانے بہانے سے اس سے مخاطب ہونا بھی ان کی روٹین میں تھا۔ ٹھیک تھے، اس نے مختصر سا جواب دیا اور ان سے رخ موڑ کر لیٹ گئی۔
جب ضامن بیڈ پر ہوتے تو وہ بائیں کروٹ پر لیٹتی، پھر دائیں کروٹ پر آ جاتی کیونکہ عادت جو بنی ہوئی تھی، اور اس کروٹ سے ضامن جو سامنے نظر آتے تو پھر کروٹ پھیر لیتی۔ بائیں کروٹ سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں، انہوں نے ایک بار اس سے کہا تھا۔ ضامن مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ پیار سے دیکھو تو یہ چہرہ دوا ہے، میرے لیے یہ چہرہ دعا تھا۔ اس کے جواب نے ایسی چپ رچائی کہ پھر دونوں میں سے کوئی نہ بولا تھا۔ کچھ دیر ان کی نگاہ اس پر جمی رہی، پھر سامنے تصویر پر جا ٹھہری۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی اور ضامن محبت بھری نگاہ سے اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ بڑے انمول لمحے تھے، مگر وہ رات بڑی ظالم رات تھی۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ وہ اس رات کا ستم یاد نہ کرنا چاہتے تھے، وہ بس ان لمحوں کو یاد کرنا چاہتے تھے جن لمحوں میں ان کی خولا ہنس رہی تھی اور ان کی سماعتیں گیت سن رہی تھیں۔ انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تصویر کی طرف دیکھا، وہ سر پیچھے گرائے ہنس رہی تھی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر اٹھا لی، گھونگھٹ میں اس کا آدھا چہرہ چھپا تھا، وہ ہنس رہی تھی۔ کتنا ہنستی تھی یہ لڑکی، اور اب انہیں اپنا آپ قاتل لگنے لگا۔ خولا نے کروٹ بدلی، اس کی نگاہ اپنی تصویر پر پڑی جس پر ضامن ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اس نے جلدی سے پھر کروٹ بدل لی، آنکھوں میں جانے کہاں سے نمی آ ٹھہری۔ بی بی جی، میرے خاوند کو جیل میں ڈال دیں کچھ دن۔ خولا کو چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اچھو لگا۔ اس نے کھانستے ہوئے انوکھی فرمائش کرنے والی مسمات ممتاز کو گھورا۔ بڑا تنگ کرتا ہے مجھے اور بچوں کو، جو کماتی ہوں پہلے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں سوچتا کہ بچوں کے پیٹ کہاں سے بھرنے ہیں۔ جیل میں چند دن چترول ہوگی تو شاید سدھر جائے۔ تم چھوڑ کیوں نہیں دیتی اسے؟ اقصیٰ نے کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے قصہ ہی مکانے کا مشورہ دیا۔ خاوند کو چھوڑنا آسان کام نہیں، ممتاز نے اپنی انگلیاں چٹکائیں۔ خولا نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ ظلم سہتی رہو، باقی چھوڑنا نہیں ہے، اقصیٰ بڑبڑائی۔ وہ میرے بچوں کا باپ ہے، اس نے مجرموں کی طرح سر جھکایا۔ بچوں کا باپ ہونے کا کون سا فرض نبھاتا ہے وہ؟ کماتی تم ہو، کھلاتی تم ہو، پہناتی تم ہو، پڑھاتی تم ہو، پھر فائدہ ایسے باپ کا جو اپنے بچے کے منہ کا نوالا چھین کر کھا جاتا ہو۔ اقصیٰ کو اس کے گھر کے حالات، اس کے نکمے میاں کی خود غرضیاں سب خبر تھیں۔ 2 سال سے وہ اس کے گھر میں کام کر رہی تھی اور آج تک اسے پورا کھانا کھاتے نہ دیکھا تھا۔ کچھ نہ کچھ پچا لیتی اور اپنے بچوں کے لیے لے جاتی، مگر بچے کے پیٹ تک پہنچتا کم ہی تھا۔ شاپر یا پلیٹ میں جو کچھ بھی ہوتا دروازے پر بیٹھا اس کا میاں دبوچ لیتا۔ اس کی تنخواہ پہ بھی وہ یوں ہی اپنا حق جماتا۔ شروع میں تو وہ پہلی تاریخ کو اقصیٰ کے گھر پہنچ جاتا تھا بیوی کی تنخواہ لینے، مگر اقصیٰ اور تیمور نے جو جھاڑا تو پھر یہ ہمت نہ کی۔ بس باجی، نام تو ہے اس کا کہ ممتاز کا گھر والا ہے، ورنہ اکیلی عورت کو لوگ کہاں جینے دیتے ہیں۔ ممتاز نے زندگی کو جس رنگ ڈھنگ میں دیکھا اس کے اپنے تجربے تھے، اور وہاں بیٹھی بظاہر اس کے دکھڑے سنتی خولا کے اپنے تجربے تھے۔ کیوں تھی وہ اب تک ضامن مصطفیٰ کے ساتھ؟ کیا وہ بھی لوگوں کی، ان کی باتوں کی، ان کی نظروں کی پرواہ کرنے لگی تھی؟ ایسا ہی تھا، اس نے ہمیشہ اپنے لیے ہر آنکھ میں رشک دیکھا تھا، ہر جملے میں ستائش سنی تھی۔ اسے ڈر تھا، ہاں وہ ڈرتی تھی کہ کوئی اسے طرز بھری نگاہ سے تکے، کوئی اسے بے چاری کہے۔ چائے کا کپ خالی ہونے تک اسے ادراک ہو گیا تھا کہ وہ بہت کمزور ہے اور اپنے آپ کو بہت بہادر جاننے والی کو بڑا دھچکا لگا تھا۔ وہ یہ سہ نہ پائی۔ ایسے مرد کا نام بھی بھلا کس کام کا؟ چھوڑ دو اسے۔ ممتاز کی طرف دیکھتے ہوئے جب وہ بولی تو لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ عام عورت نہیں بنے گی، وہ دوسروں کے لیے لڑتی آئی تھی، اب اپنے لیے لڑے گی، بھلے کہے دنیا اسے بیچاری۔ دل میں کہیں شور سا اٹھا تھا، کیا محض یہی وجوہات تھیں جن کی بنا پر وہ ابھی تک ضامن مصطفیٰ کے ساتھ تھی، یا کوئی اور وجہ بھی تھی؟ نہیں، کوئی اور وجہ نہیں۔ دل ول کا مزید کوئی قصہ نہیں، محبت کی کوئی اور کہانی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دل کے شور کو دبانے کی کوشش کرنی چاہی اور دوپٹے کے پلو سے آنکھیں اور ناک پہنچتی ممتاز کو دیکھا۔ ممتاز تو نہیں لگتا تھا کہ اقصیٰ یا اس کے مشورے پر عمل کرے گی، مگر وہ اب ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی، اور ایسے ہی عام سے انداز میں ضامن مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے یہ نہیں کہے گی مجھے طلاق چاہیے، بلکہ وہ اپنے نکاح کی طرح طلاق کو بھی ضامن مصطفیٰ کے لیے ایسا خاص بنائے گی کہ وہ مرتے دم تک یاد رکھیں گے، اور خولا بنت زید ان کی زندگی سے جا کر بھی موت ان کی اکھڑی سانس بنی رہے گی۔ بڑے بڑے فیصلے کرتی وہ گھر آئی۔ ماما سائیں کو اس کا اٹینڈنٹ عابد لان میں لیے گھوم رہا تھا۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا، عابد کے سلام کا سر ہلا کر جواب دیا اور اندر آ گئی۔ اس وقت اس نے مصطفیٰ امین کو تیزی سے لائبریری سے نکلتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر وہ رکے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فوراً چلے گئے۔ اس ایک لمحے میں ہی اس نے ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی تھی۔ ضامن مصطفیٰ کی نفرت اور محبت ڈس ڈالنے والی تھی۔ یہ انسان تھا یا سنگچور؟ تعصب اور دکھ سے سر ہلاتے ہوئے وہ اندر آئی تو ضامن مصطفیٰ اپنی ماں کی تصویر کے سامنے کھڑے تھے۔ کیوں کرتے ہیں آپ اپنے بابا کے ساتھ ایسا؟ وہ ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔
مصطفیٰ امین کا چہرہ دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے۔ وہ آپ کی محبت میں یہاں آتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ یہ ناروا سلوک رکھتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو آپ انہیں معاف نہیں کر سکتا میں اس شخص کو جس نے میری ماں کو تکلیف دی۔ وہ اس کی طرف پلٹے اور سخت لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ تکلیف؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ تکلیف تو آپ نے بھی دی ضامن مصطفیٰ مجھے۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے اسے دیکھتے رہے۔ پھر خود کو معاف کیوں کیے بیٹھے ہیں آپ؟ کہ آپ کی کوئی چارج شیٹ نہیں بنتی؟ اس کا لہجہ زہر خند تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے خود کو معاف کر دیا؟ نہیں، خود کو کٹہرے میں بھی کھڑا کیا ہے، خود پہ فرد جرم بھی عائد کی ہے اور سزا بھی بھگت رہا ہوں۔ سزا آپ نے ابھی بھگتی کہاں ضامن مصطفیٰ؟ یہ سزا ہی تو ہے، تم میرے اتنے قریب ہو۔ انہوں نے اس کی لٹ اس کے چہرے سے ہٹائی۔ خولا بدک کر پیچھے ہوئی۔ ضامن تھکی تھکی سی ہنسی ہنسے۔ یہ سزا ہی تو ہے خولا، تم میرے اتنے قریب ہو اور مجھ سے اتنی دور۔ میں آج بابا کی طرف جا رہی ہوں۔ اس نے ان کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ ہم دونوں چلتے ہیں۔ نہیں، خولا نے ہاتھ اٹھا کر منع کیا۔ ضامن مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر میرے بابا کا خون کھولتا ہے۔ اور ضامن مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر تمہیں کیا کیا ہوتا ہے؟ وہ مسکرا کر پھر اس کے قریب آئے۔ مجھے یہ چہرہ دیکھ کر، اس نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ سبز سنہری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر وہ گڑبڑائی۔ مجھے لگتا ہے جیسے زہر کا گھونٹ پی لیا۔ اس نے جلدی سے نظریں پھیر لی تھیں۔ اسے ڈر سا ہوا تھا کہ ان آنکھوں میں جو رنگ تھے وہ پھر انہیں محبت کے رنگ سمجھنے کی بھول نہ کر بیٹھے، وہ پھر سے نہ ڈس لی جائے۔ ضامن ہلکا سا ہنسے تھے۔ اور میں بتاؤں مجھے اپنی خولا کا چہرہ دیکھ کر کیا لگتا ہے؟ انہوں نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مجھے جاننے کی ضرورت نہیں۔ خولا نے جلدی سے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ باتوں کو ادھورا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ مصطفیٰ امین کو دیکھ کر جو مزاج برہم ہوا تھا اس کے آثار اب نظر نہ آتے تھے۔ جب وہ سامنے ہوتی تھی تو ان کے مزاج پر اتنا ہی اثر رکھتی تھی۔ فکر نہ کریں، ادھورے سلسلے جلد مکمل ہو جائیں گے، عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے ان کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اس وقت ضامن مصطفیٰ بالکل سمجھ نہ پائے تھے کہ اس کے کہے کا مطلب کیا ہے۔ خولا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ماتھے پہ ابھی سے یوں پسینہ آنے لگا تھا جیسے چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ کنکھیوں سے ضامن مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے اس نے ماتھا صاف کیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی کپکپاہٹ تھی۔ جیسے ہی ضامن واش روم گئے وہ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ ٹائم اس نے 3-4 دن نظر رکھ کر کیلکولیٹ کر رکھا تھا۔ شیو بنانے اور بات لینے میں وہ 25 سے 30 منٹ لیتے تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ان کا کی چین لیا جس میں ایک ان کی گاڑی اور دوسری الماری کی چابی تھی۔ اسی الماری کے اندر باقی چابیوں کا گچھا تھا۔ اس نے جلدی سے الماری کھول کر وہ گچھا نکالا اور اندازہ کرنے لگی کہ لاکر کی چابی کون سی ہوگی۔ اندازے سے ایک چابی اس نے لاکر میں لگائی، وہ نہیں لگی۔ اس نے دوسری ٹرائی کی، ناکام رہی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، شاید اسی لیے کوئی چابی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر ایک چابی واپس نکالتے ہوئے دوسری لگانی چاہی جب اس کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا اور پھر وہ وہیں کی وہیں منجمد ہوئی۔ 2 ہاتھ اس کے اطراف سے آئے اور نرمی سے اس کے ہاتھ سے وہ گچھا لے لیا۔ اسے لگا وہ ساری زندگی ہل نہ پائے گی۔ اس وقت ضامن مصطفیٰ اس کے پیچھے یوں کھڑے تھے کہ وہ ان کے بازوؤں کے گھیرے میں تھی۔ ان کے آفٹر شیو کولون کی مہک تک وہ محسوس کر سکتی تھی۔ ان کی سانسوں کی حرارت تک اس کے آس پاس تھی۔ انہوں نے گچھے میں سے ایک چابی سیف میں لگائی اور لاکر کھول کر اس کے سامنے کر دیا۔ ضامن مصطفیٰ اور اس کی ہر شے تمہاری ہے خولا، جیسا چاہو سلوک کرو، جسے چاہو اٹھا لو، جسے چاہو پھینک دو، بددم سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ لاکر اس کے سامنے تھا، جو چیز وہ چاہتی تھی وہ بھی شاید اسی میں تھی، مگر وہ اس لاکر کی کسی شے کو چھو تک نہ سکی۔ وہ واقعی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے وہ مڑی اور حواس بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تن کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ لینا تھا۔ اس نے اپنے لہجے کو ہر ممکن طرح سے ہموار رکھنے کی کوشش کی مگر ہلکی سی لرزش برقرار رہی۔ ضامن چونکے اور پھر غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا؟ ہر شے پہ میرا حق ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کیا اٹھا رہی ہوں، کیا پھینک رہی ہوں۔ اس کا عزلی اعتماد بحال ہونے لگا تھا۔ ضامن ہنس دیے اور لاکر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اسے جو چاہیے وہ لے لے، اور خود شاور لینے چلے گئے۔ اس وقت انہیں قطعی اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اور پھر 3 دن بعد لاکر میں سے کچھ ضروری کاغذات نکالتے ہوئے وہ دھک سے رہ گئے۔ انہوں نے خولا کو لاکر کھول کر دینے کے بعد ایک بار بھی نہ سوچا تھا کہ اس نے کیا نکالا ہوگا۔ محبت واقعی اندھا کر دیتی ہے۔ انہوں نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر سارے پیپرز کو ادھر ادھر کر کے دیکھا۔ وہاں وہ پیپر نہ تھا۔ وہ حقیقت میں پریشان ہوئے اور خولا کو ڈھونڈتے ہوئے لان کی طرف آئے۔ خولا، وہ پیپر کہاں ہے؟ کون سا پیپر؟ اس نے موتیا کی کلیوں پر جھکے جھکے اطمینان سے پوچھا۔ سفید پاجامے کے ساتھ پہنی ہوئی لان کی سفید اور ہری پھولدار قمیض اس کے جھکے ہونے کی وجہ سے زمین کو چھو رہی تھی۔ اسی طرح انہوں نے پہلے جب اسے دیکھا تھا تو مسمرائزڈ سے دیکھتے چلے گئے تھے
और फिर शहरज़दा से उसकी कई तस्वीरें लेते चले गए, मगर आज उनकी परेशानी ने उन्हें ज़्यादा देर शहरज़दा नहीं रहने दिया। तुम जानती हो मैं किस पेपर की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं जानती। उसके इत्मीनान में कोई फ़र्क ना आया। खोला, मैं उस एग्रीमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ। उन्होंने अपनी परेशानी छुपाते हुए ठहर ठहर कर हर लफ्ज़ अदा किया। किस एग्रीमेंट के बारे में पूछ रहे हैं? मोतिया की महक अपने अंदर उतारते हुए उसने बज़ाहिर सुकून से पूछा। ये और बात के अंदर तलातुम बरपा था। मैं उस मुआहदे की बात कर रहा हूँ जो रुक क्यों गए ज़ामिन मुस्तफ़ा? जुमला मुकम्मल कीजिए। उसने मोतिया की गली तोड़कर अपने बालों में लगाई और इठला कर कहा। ज़ामिन को खोला पर कभी गुस्सा न आया था, मगर आज झंझलाने लगे थे। वो पेपर कहाँ है खोला? उन्होंने उसकी बाजू पकड़कर झटका देके उसे अपने करीब किया और संजीदगी से दरियाफ्त किया। उसे तो मैंने अपने निकाहनामे के साथ स्टेपल करके रख दिया है। वो उनकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। और फिक्र ना करें, बड़ी तरतीब से रखा है। पहले एग्रीमेंट, फिर निकाहनामा। तुम क्या करना चाहती हो खोला? उन्हें पहली बार उसकी मुस्कुराहट से डर महसूस हुआ। इंतज़ार कीजिए, बेखबर नहीं रहेंगे आप। मोतिया की एक और कली उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। कोई और वक्त होता तो ज़ामिन मुस्तफ़ा उसकी इस अदा पर सब कुछ निछावर कर डालते, मगर इस वक्त तो उन्हें उसके अंदाज़, उसकी आंखों, उसकी मुस्कुराहट से खौफ सा महसूस हुआ था। कली थामते हुए उन्होंने उसे बहुत गौर से देखा था। वो मुस्कुराती रही। फिर भी न जाने क्यों उन्हें उसकी आंखों की सतह गीली महसूस हुई। शाम अपने मखसूस रंगों में रंगी हुई थी। सूरज दिन भर अपना जलाल दिखाने के बाद धीमा पड़ गया था। ऐसी ही एक शाम उन्होंने खोला को पहली बार देखा था और आज भी देख रहे थे। आज उसके आरिस की सुर्खियां मांद पड़ी हुई सी महसूस होती थीं। छोटी कब्र को मोतिया की कलियों से ढकने के बाद उसने खड़े होते दुआ के लिए हाथ उठाए। ज़ामिन मुस्तफ़ा आज भी बेखुद से होकर उसे देखते रहे, यहाँ तक कि वह दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेर कर अम्मा की कब्र की तरफ आई। ज़ामिन ने बेखुदी से बाहर आते हुए दुआ के लिए हाथ उठाए। वो उनके साथ आकर खड़ी हो गई, दुआ मांगी और कब्रिस्तान से बाहर निकल आई। ज़ामिन की अपनी माँ के लिए दुआ लंबी होती थी। बहुत सारी बातें कर लेने के बाद उन्होंने अपनी माँ को अलविदा कहा और कब्रिस्तान से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा कि खोला गाड़ी से टेक लगाए खड़ी थी। वो शायद उनका इंतज़ार कर रही थी। वो हैरान हुए। बहुत दफ़ा वो उन्हें कह चुके थे कि अगर उसे कब्रिस्तान आना हो तो उनके साथ आया करे, मगर बाकी और बहुत सी बातों की तरह वो उनकी ये बात भी ना मानती थी। वो अपनी गाड़ी में आती जाती थी और अगर कभी उनका यहाँ आमना सामना हो भी जाता तो वो उन्हें नज़रअंदाज करती, मगर आज उसका दुआ मांगने के बाद वापस जाने के बजाय यूँ खड़े होना उन्हें अचंभे में डाल रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसकी तरफ आने लगे। खोला ने चेहरा फेर कर उनकी तरफ देखा और फिर डूबते सूरज को देखने लगी। वो उसके करीब आ खड़े हुए। वो जाते सूरज को देखती रही। ज़ामिन उसके रुखसारों की वो सुर्खियाँ ढूंढते रहे। मैं नहीं जानती थी ज़ामिन मुस्तफ़ा, कब्रिस्तान से शुरू होने वाले रिश्ते भी यहाँ के बासियों की तरह मुर्दा होते हैं। कुछ देर बाद उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई दी। क्या कुछ ना था उसकी आवाज़ में? तकलीफ़, तड़प, दुख, यासियत और बहुत कुछ। ज़ामिन कुछ बोल ना पाए थे। वो बस उसे देखते रहे और वो सूरज को देखती रही। सूरज डूब रहा था, उनका रिश्ता भी डूब रहा था। उसने सूरज से निगाह हटाकर ज़ामिन की तरफ देखा और हाथ में पकड़े कागज़ उनकी तरफ बढ़ा दिए। उन्हें जाने क्यों लगा ये कागज़ नहीं बिच्छू हैं। उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया। कब्रिस्तान से शुरू होने वाले रिश्ते को फिर कब्र में तो उतरना है ना ज़ामिन मुस्तफ़ा। उसने हाथ बढ़ाए रखा। उन्होंने नहीं थामा। अच्छी लगती है ना आपको अपने हक़ के लिए लड़ती औरत? चलें फिर सामना करें उस औरत का। वो ये बिच्छू थामने पर मजबूर हुए। वो स्टेपल हुए 3 पेज थे। मैं तरतीब पसंद हूँ, बहुत तरतीब के साथ लगाए हैं मैंने ये पेपर्स। ज़ामिन मुस्तफ़ा ने पहले पेज पर नज़र दौड़ाई। बिच्छू ने पहला डंक मारा। ये वो मुआहदा था जिस पर निकाह से पहले खौला बिनत ज़ैद से दस्तखत लिए गए थे। ये वो थप्पड़ था जो हर रोज़ उनके मुंह पे पड़ता था। उन्होंने पेज पलटा। सामने निकाहनामे की कापी थी। बिच्छू के डंक से अंदर जो जहर सरायत करने लगा था उसे उस कागज़ की स्याही ने चूस लिया। उन्होंने खोला को देखा और फिर ये कागज़ भी पलट दिया। तीसरा कागज़ नहीं था, बिच्छू नहीं था, वो संगचूर था जिसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। उनका चेहरा उसके जहर से नीला पड़ने लगा। खोला ने सूरज को अलविदा कहकर उनकी तरफ देखा और ठिठक गई। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि वो अब्दुल हादी का चेहरा देख रही है। दूर एक कब्र पर से पत्ते चुनता हुआ गोरकन बनना तो चाहता था गीतकार, मगर बनने कुछ और जा रहा था।